अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और किसी भी महज़ब माशरे में जो पीर को होता है वो कम से कम जुमेरात तक कायम रहता है। जो सुबह का अखबार होता है कम से कम उसमें शाम के अखबार से पहले कोई खबर तब्दील नहीं होती। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पल पल बदलती सूरत हाल और पल पल बदलती खबर। कभी ताल्लुकात टूटे हैं तो कभी ताल्लुकात जुड़ गए हैं, कभी आइन की बहाली है तो कभी आइन बेहाल है और अवाम जो है वो भी बेहाल है, और साथ ही साथ आइन का तकद्दुस पामाल है। और हम देख रहे हैं कि कानून की कोई हुक्मरानी नजर नहीं आती। एक शख्स हैं शहबाज गिल साहब, वो अरेस्ट होते हैं एक ऐसे बयान पर, एक ऐसी तकरीर पर, एक ऐसी कॉन्वर्जेशन पर जो कि उन्होंने टेलीविजन पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, एक निजी टेलीविजन चैनल में बोला और कहा, और जिसमें बाहर बराह रास्त उन्होंने कहा कि जो फौजी क़यादत है उसके अंदर उन्होंने कोई जिस तरह कहते हैं बगावत की तलकीन दी। उन्होंने कहा अपनी पोस्टिंग से इनकार कर देना चाहिए क्योंकि कॉन्शियंस भी तो कोई चीज़ है। अब कॉन्शियंस कोई चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कॉन्शियंस का क्या कीजिए, जहाँ परवेज़ इलाही साहब 2 दिन कबल कह रहे हैं कि हम तो नहीं होने देंगे ये, और हमारे ताल्लुकात तो बहाल हो गए हैं एस्टैब्लिशमेंट से। अब ये ताल्लुकात की बहाली है कि आज शहबाज गिल साहब को जिस पर ये समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी दिफा लगानी है, किस दिफा के मुताबिक कोई फैसला बनाना है या कोई कानून साजी करनी है। अब मामला यहाँ आ गया है कि मामले को रफा दफा करना है या इस मामले को दफा ही करना है। और शहबाज गिल साहब क्या इस्लामाबाद जो पुलिस है उसके मुजरिम है या पिंडी विल कॉल द शॉट्स? इस मुल्क में ज़ाहिर है पिंडी कॉल्स द शॉट्स, तो यहाँ पर भी शायद यही हो रहा है। पावर स्ट्रगल जारी है, इस पर मजीद बात करेंगे। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सर, आपसे पहले शुरू कर लेते हैं क्योंकि सुबह से हम सुन रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब हमने फैसला कर लिया, अब नवाज शरीफ साहब हर सूरत वापस आएंगे और मैं कभी सबूत के बगैर बात नहीं करता, और मैं आज ये बात कर रहा हूँ कि हम आर्टिकल 62 और 63 के हिसाब से मुकदमा चलाएंगे इमरान खान पर। फिर ये शहबाज वाला मामला है, फिर लाहौर में जो जलसा किया इमरान खान साहब ने उसके भी कुछ असरात नजर आ रहे हैं। अब मामलात कहाँ हैं इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के? वो अभी भी आपके हिसाब से न्यूट्रल है? और क्या ये इस्लामाबाद पुलिस को इस तरह से कह सकती है पिंडी पुलिस, या एडिशनल आईजी को फोन जा सकता है परवेज इलाही साहब का कि आपको कोई मिस्टर एक्स भी फोन करके कहे कि इनको उनके हवाले कर दे तो आपने नहीं करना? अब ये पावर किसके पास है? हु विल कॉल द शॉट्स? कोई कानून है भी या नहीं? देखिए, परवेज इलाही साहब जो हैं वो उनकी अजीब किस्म की मंतकें हैं, और वो जब से पहले भी कुछ वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जब से वो इमरान खान की सोबत में उन्होंने उठना बैठना शुरू किया है तो वो भी इस तरह है जैसे वो शहबाज गिल का कोई या ओल्ड बन गया है। अब बात सिर्फ इतनी है कि इनको आपने देखा कि लाहौर में इन्होंने जलसों का ऐलान किया, तो ये जलसों का ऐलान इनका क्यों था, के पीछे रीजन क्या थी और क्या है? यही है जो समझ आने वाली है कि इमरान खान के खिलाफ 62-63 के केसेस बनने जा रहे हैं, और जो इन्होंने इजराइल से, अमेरिका से, इंडिया से इन्होंने फंडिंग ली है, उस फंडिंग का ये 8 साल 7 साल ये छुपते रहे, उसका हिसाब नहीं देते थे। अब हिसाब लेने का जब इन पे वक्त आया तो ये प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनका एहतसाब नहीं हो। लेकिन हमने ये तहैया कर रखा है कि इलेक्शन होगा अपने वक्त पर, लेकिन इलेक्शन से पहले स्टेनोर का एहतसाब होगा जिसमें 25,000 अरब रुपया ये लोग खा गए हैं फरागोगी के नाम पे। रावलपिंडी जो रिंग रोड स्कैंडल है वो, बीआरटी, मालम जबा, तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छा इनके पास दिखाने को कोई एक ईंट नहीं है जो इन्होंने लगाई हो। तो इलेक्शन से पहले एहतसाब होगा, और जो 3 अप्रैल का एक्शन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक गैर आईनी इकदाम करार दिया था, तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है। तो इनको असल में जो फिक्र है और जो तड़प है, जो मुश्किल है, जो इनको नज़र आ रही है वो यही है। और इनका जो अमेरिका का वो बयानिया था एंटी अमेरिका का, वो भी फुस हो गया है। इमरान खान ने लाहौर में खुद ऐलान कर दिया था, आपने सुना होगा कि अब हम अमेरिका से जो है तो दोस्ती चाहते हैं, और उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाने के लिए 60 लाख रुपए पाकिस्तानी ये माहवार देते हैं वहाँ पर एक फर्म को कि हमारी और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे कर दें। खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में जो अमरीकी सफ़ीर है
وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے اور وہ پھر سی ایم کے ٹیلی فون سے عمران خان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور عمران خان ان کو کہتے ہیں کہ جی چھٹو جی ہن مٹی پاؤ رفع دفع کرو بلکہ دفع ہی کرو. تو یہ ان کے سارے حالات ہیں. شہباز گل انہوں نے جتنا اداروں کے خلاف وہ بولے تھے مجھے اس وقت بھی افسوس ہوا تھا, لیکن اس سے زیادہ افسوس مجھے ان پہ آج ہو رہا ہے کہ آج عمران خان اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. ان کی پوری پارٹی اس کو ڈس اون کر چکی ہے. تو یہ ان کے حالات ہیں. یو ٹرن لینے میں ان کو کوئی نہ مشکل ہے نہ کوئی تکلیف ہے. کسی بھی وقت کسی بھی لمحے بڑے ایزیلی سافٹلی یہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. سر سافٹلی تو نہیں لیتے, کافی بلیٹنٹلی لیتے ہیں. لیکن چلے میں آپ کو یہ ایک منٹ اگر آپ تھوڑا سا میری بات اگر سنیں, اگر آپ مجھے سمجھانے میں میری مدد کر سکیں, کیونکہ عدم اعتماد آیا, آئینی طریقہ اختیار کیا خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے. اب اس میں نہیں جاتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ وہ نیوٹرل رہے گی اور وہ نیوٹرل رہی, اور اسی لیے وہ نیوٹرل رہی اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ نے سازش کیا. امریکہ کا بیانیہ بھی عمران خان صاحب نے خود ہی چینج کر لیا ہے. اب یہ آپ نے جو دیکھا کہ انہوں نے پہلے جلسے کیے, پھر انہوں نے میر جعفر میر صادق کہا, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ کبھی اونچی آواز بات کی کبھی نیچی آواز بات کی, صبح بات کرتے تھے شام کو ان کے رہنما پیش ہو جاتے تھے پنڈی میں کہ ذرا ہاتھ پیر جوڑنے کے لیے کہ اب جو ہوا سو ہوا مٹی پاؤ. اب یہ تمام تر حالات یہاں آ گئے ہیں کہ انہوں نے ایک پاور شو کیا. کہنے کے مطابق وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ آرٹیکل 62-63 یعنی کہ جو موجودہ حکومت ہے, مخلوط حکومت ہے, 13 جماعتوں پر یا 12 جماعتوں پر مبنی ہے, اب ان تمام لوگوں سے وہ ڈرے ہوئے ہیں. سر وہ آپ سے تو معذرت کے ساتھ نہیں ڈرے ہوئے, کیونکہ ان کے معاملات تو کوئی اور ہی ان کو ڈراتا ہے یا وہ کسی اور کو ڈراتے ہیں, کیونکہ وہ ایکچولی میں اتنا بڑا جلسہ کر کے آپ کو تو نہیں ڈرا رہے تھے نا, وہ تو ڈرا رہے تھے جن کو ڈرانا ہے کہ دیکھیے نا میں ابھی بھی کتنا پبلکلی پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہوں کہ میرے پاس پوری عوام ہے. جیسے 22 کروڑ لوگ وہاں کھڑے ہو گئے ہوں, لیکن اب یہ پوری عوام یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ بڑا جلسہ کرے تو آپ کے پوری قوم پوری عوام میرے ساتھ ہے. تو سر یہ جو پاور شو کر کے یہ معاملات کو آج کوئی راضی نامے پر لے آئے ہیں, تو یہ آپ کو لگتا ہے وہ ڈر گئے ہیں جن کو ڈرا رہے تھے؟ دیکھیں سنا, کروڑوں آبادی کا یہ شہر ہے, یہ جو لاہور ہے, اور وہاں پہ جو اسٹیڈیم میں یہ لوگ آئے تھے یہ کتنے ہزار تھے, اس میں کتنی کیپیسٹی ہے؟ 10,000 20,000 25,000 30,000 25-30 ہزار کا مجمع صوبائی حکومت پنجاب کے لیے اکٹھا کرنا. اتنے تو وہاں پہ سرکاری ملازمین ہیں, سب کی حاضری ان کی لگائی گئی اور وہاں پہ پہنچ گئے. تو اتنے جلسے سے یہ کس کو ڈرانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ تو بچہ آج کل سمجھ رہا ہے. اور جن اداروں کو یہ ڈرانا چاہ رہے ہیں وہ تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہماری بلی ہمارے کو بھی ہو. ان کو بھی پتا ہے, پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ جلسہ کس طرح ہوا اور اس پہ سرکاری وسائل کس طرح استعمال ہوئے. میں تو کہتا ہوں عمران خان وہ باہر آئے جہاں سے, یہ تو اس کو محفوظ پناہ گاہیں لگتی ہیں, جو خیبر پختونخوا ہے, جو اب پنجاب اس کے ہاتھ میں دوبارہ لگ گیا ہے. باہر آئے نا, ذرا کھل کے آئے. اسلام آباد میں اس کا جلسہ کیوں؟ اسلام آباد میں تو اس نے ابھی جو جلسہ کیا تھا, پروٹیسٹ کیا تھا, اس میں تو خود یہ ڈر کے مارے گیا بھی نہیں ہے. اس کو تو اس نے پھر ویڈیو لنک پہ اس نے خطاب کیا ہے. تو بات صرف یہ ہے, آپ نے سوال کیا تھا کہ جو نیوٹرل کی بات ہے, اداروں کو ہر حالت میں ہر صورت میں نیوٹرل رہنا چاہیے. یہ جمہوریت کے لیے, پارلیمانی نظام کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے جب ہر ادارہ اپنے مدار میں کام کرے گا تو معاملات ٹھیک رہیں گے. اداروں کو عمران خان نے جتنا ملکی سیاست میں اور معاملات میں جتنا اس نے گھسیٹا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پاکستان کی عدلیہ پہ آج جتنے کوسچن مارک لگے ہیں, میرے خیال میں ماضی میں شاید کبھی لگے ہوں. پاکستان کی فوج, اس کی جو سینسٹیو ایجنسیز ہیں, اس پہ جتنے کوسچن مارک لگ چکے ہیں, یہ سارا کریڈٹ, یہ معاملہ جو ہے یہ عمران خان کے کھاتے میں جائے گا. اور یہ نواز شریف کے آنے کی آپ نے بات کی, یہ نواز شریف کا ملک ہے, وہ آئے گا, بالکل وہ آئیں گے. سپٹمبر میں آئیں, اکتوبر میں آئیں, اگست میں آئیں, بالکل وہ یہ ڈیسیجن ان کا سول اپنا ڈیسیجن ہے, وہ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں. وہ ہمارے قائد ہیں, ہمارے رہبر ہیں, اور ہم سب ان کے پیروکار ہیں, ان کے فالوورز ہیں, ان کے کارکن ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو عمران خان یہ کہتا ہے کہ نواز شریف آئے گا اور اس کو مجھے ریپلیس کر دیا جائے گا, ڈونٹ کمپیئر اورنجز ود ایپل. عمران خان کیا اور اس کے یہ جو 2018 میں ہوا, وہ تو پوری دنیا سمجھتی ہے
کہ 2018 میں تبدیلی آئی نہیں تھی سنا, تبدیلی واز بین براٹن, لائی گئی تھی, اور جو لائے تھے ان کو بھی پھر بعد میں اتنا پچھتاوا ہوا کہ ان کے پاس پچھتاوے کے الفاظ بھی نہیں رہے. لیکن مزید اب بات نہ سیاست کی ہے اور نہ حکومت کی ہے, اس وقت پاکستان کے بچاؤ کی جنگ لڑ رہی ہے, پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس وقت آپ کی پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے آگ اور خون کے دریا میں جی پھینک دیا. بالکل, آئی انڈرسٹینڈ دا سیریسنس سر. وہ جو تبدیلی لائی گئی تھی وہ لائی بھی نہ گئی اور نبھائی بھی نہ گئی, اور اس کے بعد اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ تبدیلی کو بھی کیسے تبدیل کیا گیا. اور اب نبھانے کو تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کو تو بیسکلی, اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ ڈر ہے, اگر یہ خوف ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی کیسز بنائیں گے, کیونکہ آپ کی ظاہر ہے پرائم منسٹر آپ کے ہیں, کابینہ آپ ہیڈ کرتے ہیں, تمام تر چیزیں آپ کی ہیں, وزیر داخلہ آپ کے ہیں, لیکن آج خطاب کرتے ہیں تو جاوید لطیف صاحب کرتے ہیں, ڈیٹ دیتے ہیں تو جاوید لطیف صاحب کرتے ہیں. جو جاوید لطیف صاحب جن کی کوئی پارٹی میں پوزیشن نہیں ہے وہ کابینہ کے منسٹر, ابھی منسٹری تو مجھے بھی نہیں معلوم, اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دیجئے. لیکن اگر وہ, اور یہ بات بڑی کلیئر ہے, میں کوئی شیخ رشید صاحب نہیں ہوں کہ میں میم شین نون کو الگ کروں, لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ جاوید لطیف صاحب اپنی جو ہے تمام تر انسٹرکشنز ڈائریکٹ نواز شریف صاحب سے لیتے ہیں. اور اب وزیر داخلہ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ آرٹیکل 62 یا 63 کا مقدمہ جب بنانے جا رہے ہیں, یہ بات جاوید لطیف صاحب کو تو نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات سر, اسی طرح سے عمران خان صاحب کو آپ کے ساتھ راضی نامہ کرنا چاہیے یا آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں, وہ یو ٹرن ہر چیز پہ لیتے ہیں, اس پر یو ٹرن نہیں لیتے کہ وہ اپوزیشن جو رہنما تھے, جو اس وقت تھے چور ڈاکو, اور آج کی حکومت ہے جن کو وہ نامنظور کر سمجھتے ہیں, تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. اگین یہ کیسز بنانے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ کس کو ٹائم دے رہے تھے, کس کے کہنے پر ٹائم دے رہے تھے؟ اتنا ٹائم ڈسکشنز میں نہیں لگتا جو بار بار آپ ہمیں کہتے ہیں کہ 351 اکاؤنٹس, فورن ممنوع فنڈنگ, اتنا کیس, اتنی فراگوگی, اتنے پیسے. یہ کل ہم دیکھ رہے ہیں جی کون سا ٹرسٹ تھا, کون اس میں ملوث تھا, اس میں کتنے پیسوں کی خرد برد ہوئی ہے. اب ان تمام تر چیزوں کے باوجود آپ نے یہ وقت دیا, انہوں نے جلسہ کیا, انہوں نے اپنا پاور شو دکھایا, پھر لندن کی یاترا ہوئی, لندن کی یاترا کے بعد اب سن رہے ہیں کہ الیکشنز بھی جلدی ہوں گے, اور راضی نامہ بھی ہو گیا ہے شہباز گل صاحب کے اوپر. آپ اسلام آباد حکومت ہو کر آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کو ایڈیشنل آئی جی آنکھیں دکھا رہے ہیں. سر اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ ہی کر رہے ہیں سب کچھ؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کر بھی رہے ہیں اور ہم کریں گے بھی. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ جاوید لطیف صاحب, تو جاوید لطیف صاحب ہماری پارٹی کے ایک ذمہ دار لیڈر آپ کہہ سکتے ہیں, رہنما کہہ سکتے ہیں. ان کی جو کہی ہوئی بات ہے اس کو سر ان کی ذمہ داری یا کریڈیبلٹی پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے سر. میں تو ان کو بہت, میں تو بڑی فین ہوں ان کی, وہ بات نہیں ہے. اور وہ جو بات نہیں, ان کی کریڈیبلٹی پر نہیں, ان کے رول پر. وہ خود سے نہیں کرتے, وہ پارٹی پالیسی بیان کرتے ہیں, اور انہوں نے کوئی بات پارٹی پالیسی دیکھ کے ہی انہوں نے کی ہوگی, وہ ایسے نہیں کہتے ہوتے. باقی جو کیسز کی بات آپ نے کی, تو سنا 350 کیسز بنانا اور اس پہ فوراً ایکشن لینا, اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, وہ تھوڑا وقت لیتا ہے, اور اتنا ٹائم جتنا ہم نے لے لیا اتنا اس سے زیادہ بھی لگ سکتا تھا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکومت اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایکشن لیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. الیکشن جب بھی ہوں گے, میں نے آپ کو بتایا الیکشن ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, جب بھی ہوں گے ٹائم پہ ہوں گے, لیکن الیکشن سے پہلے عمران خان کا احتساب ضرور ہوگا. جو 350 ملکوں کو اس نے لوٹا ہے, 350 اکاؤنٹ میں جو اس نے اسرائیل, انڈیا, امریکہ, پتہ نہیں کہاں سے اس نے پیسے لیے, جس کے ذریعے پاکستان کی بنیادی اساس کو, پاکستان کے نظریے کو نقصان پہنچایا گیا. پاکستان کے جو یہ سی پیک تھا اس کو نقصان پہنچایا گیا. گوادر پورٹ کو ایک ایسٹ آپ کا اٹھا کے IMF کے پاس گروی رکھوایا گیا, تو عمران خان کو فنڈنگ اسی لیے ملی تھی. تو اب اس کا سوال اور اس کا جواب اس سے لینا ہوگا, اس کے بعد پھر الیکشن بھی ہو جائیں گے. اور آپ پاکستان مسلم لیگ نون اور PDM کی حکومت کو کل سے ہی انشاءاللہ ان ایکشن دیکھیں گے. اور جو آنکھیں دکھانے والی اپنی بات کی ہے, جی
وہ جو آنکھیں دکھانے والے اپنی بات خان کی ہے. صاحب سوری ایک سوال میرا آپ کے پاس ہے, پھر میں وقفے پہ جانا ہے, پھر واپس آ کے اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ احتساب کریں گے, الیکشن وقت پر ہوں گے, لیکن ہم تیار ہیں الیکشن کبھی بھی ہو جائیں, اس میں بھی دو باتیں ہیں. لیکن چلیں, آپ الیکشن وقت پر کروانے ہیں یا آپ نے جلدی کروانے ہیں وہ آپ کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا خان صاحب کا. سر ان خان صاحب کا احتساب کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے اس وقت آپ کے پاس چیف آف سٹاف موجود ہیں ان کسٹڈی, ان کے لیے آپ 2 دن سے زیادہ کی ریمانڈ کی درخواست تو آپ جیت نہیں سکے اس کیس میں. آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر 350 یا 350 یا 351 کیسز لگا بھی لیں گے, احتساب بھی ہو جائے گا اور آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے؟ جی آپ کی بات کچھ حد تک اپنی جگہ پہ بجا ہے, لیکن 2 دنوں میں جو ہم ان سے اگلوا چکے ہیں, جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی, وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. اور جہاں پہ یہ سر بات مجھے تو آج معلوم ہے کہ کیا رکی کیا ہوئی ہے, سامنے آئے گا, کافی چیزیں تو ہمیں بھی معلوم ہے سر, لیکن ہم بھی اپنے منہ پر قدغن لگائے بیٹھے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ 2 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکے, اس پر مجھے بڑی حیرانی ہے. لیکن یہاں پر ایک every day is a new and a surprising day. انشاءاللہ you will see it, آپ دیکھیں گے. سر آئی جسٹ ہوپ سرپرائز میں شوق زیادہ نہ آئے. لیکن چلیں وقفہ لینے جا رہے ہیں. آپ ہمارے خان صاحب کم بیک ٹو یو. پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف لیں گے اور ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. رضا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی ضروری ہو گیا ہے. وقفہ لینے جا رہے ہیں جی, وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیجیے. مانسون رینز کا یہ حال ہے کہ اس وقت نہ فون لائنز مل رہی ہیں, نہ ہماری فون لائنز چل رہی ہیں, اور نہ ہی ظاہر ہے کہ کراچی میں جو سارے پل ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. یہ تو سندھ حکومت کا کام ہے. اور اگر ہم یہاں پر یہ بات کرنا شروع کریں تو پھر شہباز گل کے اوپر کون بات کرے, پھر اداروں پہ کون بات کرے, اداروں کی حدود کا تعین پر کون بات کرے, رولز پر کون بات کرے, نواز شریف کی واپسی کا کون رستہ ہموار کرے, کون قانونی چارہ جوئی کرے. ظاہر ہے سب کچھ ہم نہیں کرنا ہے, تو اس معاملے پہ تو جلدی بعد میں ہی آئیں گے. لیکن اختیار ولی خان صاحب, تھینک گاڈ آپ اسکائپ پر ہیں, تھینک گاڈ فار انٹرنیٹ, تھینک یو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار ولی خان صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اگر ستمبر میں ہوتی ہے یا اکتوبر میں ہوتی ہے, ان کا اپنا ملک ہے آپ نے کہا, لیکن ظاہر ایک کیس ایگزسٹ کرتا ہے, اس کیس میں اقامہ کا تھا, لے سکتے تھے, نہیں لی, معاوضہ لے سکتے تھے, تنخواہ لے سکتے تھے, لیکن اگرچہ لے سکتے تھے اور کیونکہ نہیں لی اور اوپر یہ کیس بنا, اور ہمیں سب کو پتا ہے, لیکن اب وہ کیس ایگزسٹ تو کرتا ہے. اب یہ کہہ دینا میاں جاوید لطیف صاحب کا کہ ہم اتنا بڑا ان کے ساتھ جلوس نکالیں گے کہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی اور ہم ان کو جیل نہیں جانے دیں گے, نواز شریف صاحب واپس جیل نہیں جائیں گے, اب یہ فیصلہ کیا پارٹیز کریں گی؟ اور اگر اس طرح کی مزاج کی بات کرنی ہے تو پھر عمران خان صاحب کہیں گے میں بھی نہیں جاتا جیل, اور عمران خان صاحب کے بھی لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تو عمران خان صاحب کو جیل نہیں جانے دیں گے. اب نواز شریف صاحب کو بھی ان کی پبلک سپورٹ روکے گی, ان کو بھی پبلک سپورٹ روکے گی, تو اب عوامی سپورٹ نے ہی سارے فیصلے کرنے یا کوئی قانون رہ گیا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں یہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا بھی کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے, اور یہ ہمارے ملک کی عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر بہت بڑے کوسچن مارک ہیں, جو ہماری ہسٹری کا ایک بلیک چیپٹر ہیں کہ اقاموں پہ ملک کے 3 بار وزیر اعظم کو, آپ کے پاس ملک میں لیڈرشپ کی کتنی اویلیبلٹی ہے, اور جو اویلیبل ہیں اور جو دستیاب ہیں ان کی آپ یہ حالت کر دیتے ہیں کہ آپ ان کو کسی کو پھانسی لگوا دیں, کسی کو جلاوطن کر دیں, کسی کو نااہل کر دیں, تاعمر کر دیں, تا قیامت کر دیں. تو نواز شریف اور عمران خان کا آپس میں کوئی کمپیریزن تو نہ میں نے پہلے کبھی کیا ہے نہ ہمیں کہیے. عمران خان جو ہے ہی واز بین براٹن, میں نے آپ کو بتایا کہ تبدیلی واز بین براٹن. تو یہ جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی ہے تو یہ اس میں ان کے اپنے جذبات بھی شامل ہیں. لیکن اگر نواز شریف کو جیل جانا بھی ہوا تو میرے خیال میں نواز شریف کو جیل جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. نواز شریف جیل کے ساتھ, جلاوطنی کے ساتھ, اٹک قلعے کے ساتھ اور کوٹ لکھپت جیل, اڈیالہ جیل, ان چیزوں کے ساتھ وہ عادی ہیں. وہ یہ بھگت چکے ہیں, وہ آزما چکے ہیں خود کو بھی, اس ملک کی, اس ریاست کی, فاشزم کو آپ نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا. تو اگر دوبارہ بھی ان کو, اس وقت نواز شریف جو ہے ہم سمجھتے ہیں بلکہ پوری دنیا, پوری قوم سمجھتی ہے کہ وہ اس وقت جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی نہیں بلکہ وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یقین کریں, میرے جیسا کارکن بندہ, میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر پاکستان کی ریاست, پاکستان کی سالمیت کو بچانے کے لیے اپنے سر کی قربانی, جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو میں 1 منٹ کے لیے نہیں سوچوں گا. اور میں نے اس کے لیے اپنی قیادت کا انتخاب نواز شریف کا ہی کیا ہے. تو میں نے ایسے ہی نہیں کیا, میں 33 سال سے
ان کے ساتھ ایک جماعت میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکا ہوں. میں اس ملک کے 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں اور ساری جیلیں ہم نے جمہوریت کے لیے, سول سپریمیسی کے لیے اور عوام کے حقوق اور ان کی بالادستی کے لیے کاٹی ہیں. تو بات سیدھی اور سمپل ہے ثنا کہ نواز شریف آئیں گے, انہوں نے آنا ہے, اور عمران خان جو ہے وہ اب ان کا ریورس جو ہے وہ اور ان کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اب انہوں نے جتنا ان کو ایک آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پارکس میں وہ کھلونا ٹائپ, غبار نما ٹائپ, وہ ڈائنوسور اور ہاتھی اور عجیب عجیب چیزیں پڑی ہوتی, اس میں ہوا بھری ہوتی ہے, وہ لہرا رہے ہوتے ہیں. ہر ایک گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی اپنی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے. اب تو انہوں نے اپنے جو امریکی غلامی اور سازش کا جو انہوں نے وہ ڈھنڈورا پیٹا تھا, اس سے بھی لاہور میں بھی وہ ریورس اور یو ٹرن اس نے لے لیا ہے. ہر آنے والا دن عمران خان کے لیے سخت ہوگا, مشکل ہوگا. الیکشن لڑنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوگا. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ضمنی الیکشن خان صاحب وہ تو آپ کو کہیں گے کہ مجھ پہ مشکلیں اتنی آئیں کہ آسان ہو گئی. وہ یہی تو کہتے ہیں کہ میری 26 سالہ جد و جہد وہ ابھی تک وہیں پر قائم ہے سر. 9 کانسٹیٹیوئنسی سے وہ الیکشن لڑیں گے. ان کا آپ کانفیڈنس چیک کیجئے, ان کی عوام کی سپورٹ دیکھیے. چلیں آپ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے, مجھے صرف یہ بتا دیجئے, کیونکہ آج ہمارے پاس لگژری آف ٹائم ہے, کیونکہ باقی گیسٹ کو تو ہم لے نہیں سکتے کیونکہ آپ فون لائنز بھی کام کر رہی. لیکن یہ فرما دیجیے گا ولی خان صاحب کہ پہلے کارگل ہوا, پھر اس میں معاملہ خراب ہوا, پھر ہائی جیکنگ کیس ہوا, پھر جنرل مشرف کا کو ہوا, پھر ان کو اٹک جیل میں ڈالا گیا, پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا, پھر وہ جدہ گئے, پھر وہ جلا وطن ہوئے, پھر وہ NRO ہوا, پھر وہ واپس آئے, پھر پرائم منسٹر بنے, پھر ڈان لیکس ہوا, پھر پرویز رشید صاحب کو نکالا گیا, پھر ان کے اوپر پاناما بنایا گیا, پھر ان کو نکالا گیا, پھر وہ بیمار رہے, پھر ان کی پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو گیا, پھر ان کو لندن بھجوایا گیا. اب اس میں کتنی جگہ قانون کا استعمال ہوا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور اس میں کس طرح دھوس, زبردستی اور پاور کا استعمال ہوا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں اور میں جانتی ہوں, اور اب ہماری عوام بھی جان رہی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر یہ پاور اب تک اس پارلیمان کے پاس نہیں ہے تو اس میں کس کی کوتاہی ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ تھریٹ یا آپ کی جو لیک آف سٹیبلٹی ہے آپ کی ایز پرائم منسٹر, یا آپ کے اوپر کوئی بھی الزام لگایا جا سکتا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے کوئی جس طرح نیب آرڈیننس کو لا کے جلدی کیا, آپ لوگوں نے الیکشن اصلاحات لا کے جلدی کی, ایسی کوئی بنیادی بات آپ نہیں کہہ سکتے یا کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے کہ یہ معاملات رکیں. اور پھر وہی ہونے جا رہا ہے کہ اب وہ آئیں گے, اللہ جانتا ہے کہ 3 سال بعد پھر کون سا سکینڈل آئے گا, پھر نواز شریف صاحب جائیں گے, یہ چلتا ہی رہے گا کیا؟ میرے خیال میں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اور جنہوں نے اپنے ماضی سے سبق سیکھ لینا ہوتا ہے تو وہ آگے ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں. اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کو اپنی ماضی کے جتنے ان کی کہانیاں ہیں ان سے سیکھنا ہوگا. ان سے لرن کیے بغیر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہم آگے بڑھ نہیں سکیں گے. جو چیزیں آپ نے گنوائی اس میں سر میاں صاحب نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ اس بار سیکھ لیا ہے, کیونکہ یہ پہلی 2 غلطیوں کے بعد تو اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے نا سر. ثنا آپ میاں صاحب کو کیا سکھانا چاہتی ہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ کیا سیکھیں؟ وہ کیا سیکھیں؟ انہوں نے سر اس طرح سے جیل جانا, ایک اقامہ پر عدلیہ کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دینا یا غلط فیصلے دلوانا, یہ کون کرتا ہے سر؟ کون کہتا ہے عدلیہ کو؟ عدلیہ خود کرتی ہے کیا؟ یہ خود چلے گئے تھے کیا لنڈن؟ ان کو خود چلے گئے تھے, ان کی مرضی پر گئے تھے؟ پنجاب حکومت نے بھیجا تھا؟ میڈیکل بورڈ نے بھیجا تھا؟ نہیں نا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے. سامنے فرنٹ پہ تو عدلیہ نظر آ رہی ہے, عدلیہ کے منہ سے کوئی بات ابھی نکلی نہیں ہے. کوئی بات وہ نکلے گی, ریکارڈ پہ آئے گی تو پھر اس پہ بھی بات ہو جائے گی. لیکن فی الحال ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چاہے وہ خود ہو یا کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے, لیکن عدلیہ کا جو ناجائز استعمال ہوا ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جس نے ہماری ملک کی جمہوری نظام کو اتنا کمزور کر دیا کہ جب بھی آپ دیکھو تو کوئی نہ کوئی ڈاکٹرائن آف آئیڈیالوجی نکل آتا ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے تو آپ کا پارلیمان کمزور ہے, اسی وجہ سے تو آپ کی جمہوریت آپاج ہے, اسی وجہ سے تو آپ کی اکانومی سٹرینتھن نہیں ہو رہی, اسی وجہ سے تو آپ کے ملک میں لا لیسنس, ان امپلائڈنس ہے, اسی وجہ سے تو آپ کے کارخانے نہیں لگ رہے, اسی وجہ سے تو یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آتا, اسی وجہ سے تو عمران خان جیسے لوگ آ کر اس ملک کے بادشاہ, شہزادے اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں, اور پھر 4 سال بعد لاڈلے بھی سر, آپ کو لاڈلے بھی بن جاتے ہیں, اور 4 سال بعد جاتے وقت آپ کو وہ بجلی کے بند کارخانے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ اس میں بیلٹ ڈال دو, اس میں موبائل آئل ڈال دو, آپ اپنے جو
فرنس آئل سے چلنے والے کارخانے ہیں اس کے لیے فرنس آئل خود منگاؤ, آپ مینٹیننس اس کی کراؤ. ایل این جی سے چلنے والے کارخانے آپ کے بند ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ نے ایل این جی نہیں منگائی. پھر ایسی چیزوں کو لایا جاتا ہے اور اس سے نقصان ملک کا ہوتا ہے. سیدھی بات کرتا ہوں, اگر یہ کام ہماری فوج نے کیا ہے تو غلط کیا ہے, یہ کام اگر اس میں ہماری عدلیہ تھی تو انہوں نے بھی ناجائز کیا ہے, یا اس میں کوئی اور ادارہ ہو یا کوئی بیرونی قوت ہو تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تقدیر, ان کی روزی روٹی اور ان کے مستقبل سے کوئی اس طرح کھیلے. ہمیں ماضی کے حالات اور واقعات سے سیکھنا ہوگا اور اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. نواز شریف اگر اس ملک میں آئیں گے دوبارہ تو میرے خیال میں وہ صرف اقتدار لینے کے لیے یا وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں, جو جہاں جہاں پر کوتاہیاں ہوئی, جہاں جہاں پہ آپ نے سارے الفاظ گنوا دیے لیکن اس میں ایک لفظ ظلم اور بربریت کا آپ نے نہیں بولا. جو ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ بربریت تھی, اور عمران خان نے تو ابھی تک 107 بھی نہیں بھگتا, 107 کا چالان بھی انہوں نے ابھی نہیں دیکھا. ذرا تھوڑا سا آپ ان کو ہوا لینے دیں, آپ دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ ان کا منہ بھی نہیں کھلے گا. ہم نے شیخ رشید کو دیکھا تھا, شاید آپ کو یاد ہو کہ شیخ صاحب کو جب پیپلز پارٹی کے دور میں ایک جعلی کلاشنکوف کے کیس میں وہ اندر ہوئے تھے, اس سے پہلے وہ بڑا بولتے تھے, بڑا عجیب بولتے تھے, لیکن جب وہاں سے واپس آئے اتنے سچے مسلمان بنے ہوئے تھے. میں ملاقات کے لیے گیا تھا, سفید ٹوپی سر پہ تھی, تسبیح ہاتھ میں تھی. میں کہا جی شیخ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہوں. میں نے کہا تو آپ باہر آپ نکلیں گے تو جلسہ کریں گے, آپ زبردست قسم کی سپیچ کریں گے, دھاڑیں گے شیر کی طرح. کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ, کوئی شیر ویر نہیں ہوتا. تو وہ بڑے مسلمان ہو گئے. سر ابھی وہ لندن جا رہے ہیں, کیا میاں صاحب سے ملاقات تو نہیں کریں گے؟ وہ لندن بھی جانا چاہتے ہیں, اور اگر پنڈی میں جلسہ نہ ہوا عمران خان صاحب کا تو وہ لندن جائیں گے دبئی سے, تو کیا نواز شریف سے بھی ملیں گے؟ یہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو تو موت آ جائے گی, لیکن میرے خیال میں نواز شریف ان سے ملاقات نہیں کریں گے. ان لوگوں نے نواز شریف کے سر آپ بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں کل, انہوں نے نواز شریف کے سخت اور مشکل وقت میں ان کے پیٹھ میں چھرے گھومتے تھے. میری عمر اس وقت 27-28 سال تھی جب پرویز مشرف کا کو ہوا تھا. میں نے اٹک کے قلعے میں ان کو مسلم لیگ کی قیادت کو لان تان کرتے ہوئے بولتے ہوئے میں نے ان کو سنا تھا. ان کی بے وفائیاں میں نے دیکھی تھی. میاں اظہر کا کردار میں کبھی نہیں بھول سکتا. گوہر ایوب خان نے اس وقت ایک بدترین کردار ادا کیا تھا. شیخ رشید صاحب اس وقت کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ میں نواز شریف سے اپنی جان کس طرح الگ کروں, کس طرح میں چھڑا لوں کہ میری جان جو ہے وہ جان بخشی ہو جائے. لیکن وہ وقت بھی گزر گیا, اور نواز شریف نے یہ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب 2008 میں واپس آئے ملک میں تو شیخ رشید منتیں ترلے کر رہے تھے, اور میں نے ان کو دیکھا تھا کہ کس کی اس نے منتیں کی تھی کہ میرا راضی نامہ کرا دو میاں صاحب کے ساتھ, مجھے پنڈی کا ٹکٹ دلوا دیں, قومی اسمبلی میں چلا جاؤں, جو منسٹری مجھے نواز شریف دینا چاہے میں لے لوں گا. نواز شریف صاحب نے منہ سے کچھ نہیں بولا, لیکن جب وہ بہت تنگ آ گئے تو بعد میں انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کو بولیں کہ وہ میرے سامنے بھی نہ آئے. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی تھی, وہ لوگ جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑا تھا, میں دوبارہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو آپ نے جو کہا نا کہ ماضی سے سیکھا, میرے خیال میں نواز شریف اتنا کچھ سیکھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت پاکستان میں پاکستانی قوم کے پاس نواز شریف سے کوئی منجا ہوا ویل ایکسپیرینس اور سیزنڈ پولیٹیشین اور لیڈر کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. سر دیٹس آل ویری ویل. لاسٹلی سر یہ بتا دیجیے گا, میں آپ کا بہت وقت لے لیا, ایک تو سر وہ پشاور والا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ کل 14 اگست کے موقع پر ایک ظاہر ہے ایک فنکشن اٹینڈ کرنا تھا, نہ آپ کے وزیر اعلیٰ پہنچے, نہ آپ کے گورنر پہنچے, ایک بس اپنا لکھ کے دے دیا جی مبارکباد. اب یہ بھی اس ملک میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا 14 اگست کا جو لاہور میں جلسہ ہوا رات 12 بجے بس وہ کافی تھا, مطلب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. پھر مجھے لگتا ہے کوئی سیکیورٹی صورتحال بھی ایسی ہوگی شاید, لیکن وہ سیکیورٹی صورتحال صرف ان کے لیے غیر محفوظ ہے, باقیوں کے لیے سب کے لیے محفوظ تھی. سنا ہم تو یہاں پر اپوزیشن میں ہیں. ہم نے خیبر پختونخوا کے لیول پر ایک بہت بڑی ریلی بھی کی, جلسہ بھی کیا, آتش بازی بھی کی, قومی ترانہ بھی بجایا گیا, پھر اس پہ اس کے بعد دعائیہ تقریبات بھی ہوئی رات کے 12:01 پر. پھر کل سارا دن بھی ہماری تقریبات رہی. لیکن عمران خان کی جو اس کی فورسز ہیں یا جو اس کے
جو اس کی تنظیمیں ہیں، جو اس کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو اس کے وزیر مشیر ہیں. آج میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی تھی اسمبلی میں کہ پاکستان کے بننے کو 75 سال پورے ہو گئے. یہ وی آر سیلیبریٹنگ ڈائمنڈ جوبلی آف پاکستان. سو قومی اگر آپ نے کل نہیں کیا تو آج یہاں اسمبلی میں قومی ترانہ چلائیں اور سب اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. یقین کریں وہ بھی نہیں ہوا ان سے. عمران خان نے ایک ایسی جماعت اور ایسی پارٹی اور ایسا، بلکہ میں کہتا ہوں ایک ایسا فرقہ تیار کر دیا ہے جن کو اقتدار سے تو غرض ہے، اس ملک کی حکومت اس کے وسائل سے تو غرض ہے، لیکن اس ملک کے مسائل سے اور اس ملک کے مستقبل سے ان کو کوئی غرض اور کوئی کام، کوئی واسطہ نہیں ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اس کو وسائل کی لیکن مسائل کی فکر نہیں ہے. بہت شکریہ ولی خان صاحب، دیٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. اچھا ہوا ہمیں زیادہ وقت مل گیا، آپ کی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی. اب ایک ہماری فون لائن شاید کام کریے تو شیلا رضا صاحب ہم نے جوائن کیا. شیلا رضا صاحبہ سوری آپ کو ہم نے انتظار کروایا، لیکن یہ بارشوں کے معاملات ہماری ہاتھ سے باہر ہو گئے. اختیار ولی خان صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. جی شیلا صاحب آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ بالکل آواز آ رہی ہے. جی شیلا مجھے نہیں آ رہی. میرے آئیف بھی اگر پروڈیوسر صاحب بند کر دیں تو شاید آئیف بھی بند کر دیں گے میرے پروڈیوسر صاحب. جی میم میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ اب جو معاملات نظر آ رہے ہیں کہ ایک شہباز گل صاحب کے اوپر ایک معمہ بن گیا ہے کہ کون سی دفعہ لگے گی، اب دفعہ کرنا ہے یا دفعہ لگانی ہے. اب آئی جی ایڈیشنل آئی جی جو ہیں جیل کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس کے حوالے کریں گے. ان کو پرویز الہی صاحب فون کر کے ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ کو مسٹر ایکس بھی فون کریں تو آپ نے نہیں دینا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی آرٹیکل 62 اور 63 کا مقدمہ لگانا ہے. جاوید لطیف صاحب آپ کہہ رہے ہیں اور میں کوئی بات ایسے نہیں کرتا، ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں. اب یہاں تک تو معاملات آ گئے ہیں میم. یہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اس ایک پیج پر ہے اس صورتحال پہ، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، یا آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ معاملات کہیں اور جا رہے ہیں؟ دیکھیے نواز شریف کی واپسی ان کی پارٹی سے خود جو ہے بہتر طور پہ بتائیں گے، لیکن اس سے عمران صاحب کو کیا پریشانی ہے؟ بھیجا تو انہوں نے ہی تھا نا، کورٹ نے تو موڈیلٹی طے کی تھی، انہوں نے بھیجا تھا. اب وہ اگر آ رہے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ سیکنڈ یہ کہ کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنے کا کیا سوچا جا رہا ہے اور اس کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. تو آپ ہی کی پارٹی کے اکبر ایس بابر ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے. توشہ خانے کی چیزوں کا آپ نے اقرار کیا ہے نا کہ ہاں میں نے بیچی، لیکن جب آپ نے خریدی، جب آپ کے پاس تھی، اس کا پھر نہ آپ نے اثاثہ جات میں جو تھے کہیں اس میں آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. تو اس میں دوسروں کی کیا غلطی ہے؟ اب جو کچھ جو ہے وہ کہا ہے شہباز گل نے، وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کہنے کے بعد جو ہے کہیں غائب ہو گیا ہے. سب کو پتہ ہے کیا کہا ہے. اس کے اوپر یہ دلیلیں دینا کہ فلانے نے یہ کہا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، ہاں کہا تھا کسی فرد واحد کو کہا ہوگا. آپ نے تو باقاعدہ ترغیب دی ہے ادارے کے اندر بغاوت کی کہ آپ جو ہیں وہ آرڈرز جو ہیں ان کو اوبے نہ کریں. تو کہنے میں اور بات میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کس بات کی چیخیں ہیں. اور لیکن شیلا صاحبہ وہ اب کیس اب 2 دن کا ریمانڈ وہی پرانے آپ وہی پرانے نغمے جو بقول آپ کے پرانے پاکستان کے تھے وہی بجا رہے ہیں 75ویں یوم آزادی پہ، اور کہہ رہے ہیں ہم غلام ہیں. آپ تو نئے پاکستان میں آ گئے تھے، پھر یہ کہاں سے کانسیپٹ آ گیا؟ تو بات وہی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جس پارٹی کے پاس 9 ایسے لوگ نہ ہوں کہ جو ان کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے فوراً الیکشن کے اگلے دن استعفیٰ دے دیں اور پارٹی کے قائد کو خود کھڑا ہونا پڑ رہا ہو، اس کی کیا بات کریں گے؟ شیلا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ شہباز گل صاحب کا بھی بڑا سالڈ کیس ہے. اس میں تو چلیں آپ جو آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہیں ان کے تو بیانات لائیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر ایویڈنس بنے گا، پھر اکبر ایس بابر کا کیس ہے. لیکن یہ شہباز گل صاحب کی تو ایک 15 منٹ کی گفتگو ہے ایز ایویڈنس، ایز ریکارڈ. اور اگر یہ میں نے، آپ نے، یا کسی اور نے، یا نواز شریف نے، یا زرداری صاحب نے، یا بلاول بھٹو صاحب نے کی ہوتی، اس کی 1/4 حصہ بھی کیا ہوتا تو ہمارا تو کوئی کیس نہ چل رہا، تو ہمارا تو کوئی فیس ہی نہ ہوتا، ہم تو یہاں کہیں موجود ہی نہ ہوتے.
لیکن یہ کہ 2 دن کے زیادہ ریمانڈ کے اوپر ان کا کیس کمزور ہو گیا. آپ دیکھیے کہ ان کو نہیں دیا جا رہا. اب اس وقت جس طرح پرویز الہی صاحب مینیپولیٹ کر رہے ہیں پولیس کو, یا کم از کم کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں, خود سے کر رہے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب سے اتنی محبت ان کو کیسے ہو گئی ہے, اتنی پالیسی کیسے مل گئی ہے, اور پرویز الہی صاحب کو اس کے نتیجے میں ملنا کیا ہے. کیا وہ -1 کے بعد خود عمران خان صاحب کی جگہ تو نہیں لینے والے شہزادہ؟ ایک تو یہ کہ اب یہاں کے یہ بھی پتہ چلا کہ وزیر اعظم تو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشنز نہیں لے سکتے, ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں کر سکتے, لیکن پرویز الہی جو ہیں وہ پنجاب پہنچنے سے پہلے ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور سارے تقرریاں تبادلے کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم سے زیادہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اب رہی بات یہ کہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑے کنفیوژن کا شکار ہے, اور ٹھیک ہے کہ عدالت میں جو بھی ہو رہا ہے شہباز گل کے ساتھ, لیکن شہباز گل کی گفتگو سے ڈسوسیٹ بہت سارے لوگوں نے کیا اور بڑی کھل کے اندر سے ڈویژن سامنے آئی. اور میں نہیں سمجھتی کہ اب شہباز گل واپس آ کے دوسروں کے لیے رندہ جو ہے وہ تیز کرنے کی بات کریں گے. انہیں سمجھ آ گیا کہ انہیں کیا بولنا ہے. رہی بات جو کچھ ریکارڈ پہ گفتگو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی کل فیصلہ ہونا ہے, کل ان کی ضمانت بھی لگی ہوئی ہے اور کل سب کچھ منگایا گیا ہے, تو ہم کل دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. لیکن یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ایک وزیر اعظم نہیں بلکہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس وقت بہت سارے ڈیسیشن لے سکتا ہے. اچھا, جے یو آئی کا ایک رہا ہے کرٹیسزم, بار بار کہا گیا کہ دیکھیں یا تو حکومت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہم نے شہباز صاحب کو کہا یا تو حکومت ہے یا نہیں ہے, آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, آپ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. اب یہ پیپلز پارٹی کا کیا خیال ہے, کیونکہ آپ خود اب یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس اتنا پاور نہیں ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہے, تو کیا وزیر اعظم کو اس سے زیادہ پاور ایکسرسائز کرنا چاہیے, کیا ان کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے, کیا آپ ایک پیج پر ہیں اس کو ہم نے ٹھنڈا کر کے کھانا ہے, کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی جلد بازی نہیں کرنی, ویل ٹیک آر ٹائم. اور اگین الیکشنز کی بات اب وزیر اعظم کو تو روکا گیا نا, وزیر اعظم کو تو روکا گیا نا, تو نیوٹرل کون ہوا, تو پھر نیوٹرل کیسے ہوا معاملہ. دیکھیے بہت کچھ تاریخ دیکھ رہی ہے اور لکھ رہی ہے, اور دیکھنا ہے کہ سیدھی بات ہے. دیکھیے آپ تاریخ کو جو لکھا جانے والا قلم ہے اس کی صفاقی کو نہیں روک سکتے. بے شک آپ چینلز گھر لے جائیں, چینلز پہ اسلام کا سپاہی چلائیں, لیکن اس وقت ضیاء الحق جو ہے وہ تاریخ میں ڈکٹیٹر ہی ہے, اسلام کا سپاہی نہیں ہے. پرویز مشرف جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ منتخب وزیر اعظم ہے جس کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا. تو آپ حق کے راستے کو دبا نہیں سکتے. تاریخ اس وقت لکھی جا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن تاریخ تو یہ بھی ایک دفعہ لیکن تاریخ یہ بھی تو گواہ ہے نا شیلا صاحبہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید ہوئے, اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کو آم کے ساتھ ظاہر ہے ان پر ایک اٹیک ہوا اور جہاز میں اڑ گئے, آموں کے ساتھ ہی پھٹ گئے. اور اس کے بعد ہم نے مشرف صاحب کا بھی حال دیکھ لیا. اب تو متضاد خبریں ہیں کہ وہ آ بھی چکے ہیں پاکستان میں, اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. سیکھتے نہیں نا, اور سیکھتے نہیں ہیں, سیکھتے نہیں ہیں. تجربہ گاہ بنا رکھا ہے پاکستان کو, تجربہ گاہ بنا رکھا ہے, نہیں سیکھتے. اور پسنے کے لیے عوام ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ کھونے کو نہیں ہے. تو شیلا صاحبہ پیپلز پارٹی کے پاس کون سا ایسا پتہ ہے جو وہ کھیل سکتی ہے آنے والے وقت میں ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ اس طرح سے ہی چلنا ہے کہ ان کو روک دیا جائے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, تو پھر کیسے 62-63 لگائیں گے؟ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں تو شہباز گل کو کیسے اریسٹڈ رکھیں گے؟ اگر ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں تو مزید ممنوعہ فنڈنگ کا کیس کیسے بنے گا؟ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں تو پھر توشہ خانہ کا ریفرنس کہاں جائے گا؟ اب یہ تمام تر معاملات جو ہیں اب اس طرح صرف باتیں ہی ہونی ہیں. دیکھیے اگر اسٹیڈیم بھرنا ہے تو سب کو معلوم ہے 45,000 کی گنجائش ہے, 30% اس کو خالی رکھا گیا تھا انتظامی معاملات پہ. سب کو معلوم ہے فیصل آباد وغیرہ سے اے سی بسیں آئی تھی, فیملی فنکشن تھا.
آئیے کبھی ذرا گھڑی خدا بخش ایک قبرستان ہے، کبھی 4 اپریل کو 27 دسمبر کو وہاں کے دیکھیں کیسے بھرتی ہے جگہ، کیسے لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، کیسے لوگ عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے آئے ہوتے ہیں اپنے خرچے پہ. تو ہم بھی بہت کچھ بھر سکتے ہیں. کوئی ہے ایسی پارٹی جس کے کارکنوں کی کمر پہ 84,680 کوڑے ہوں؟ کوئی ہے جس نے اپنے قائد کے پیچھے جو ہے وہ پھانسیاں دی ہوں، جیلیں بھری ہوں؟ کوئی ہے اس وقت خاتون کسی اور پارٹی کے پاس خواتین ہیں جو جیلوں میں گئی ہوں؟ ہم نے عمران صاحب کی بہن کو باہر سے باہر ہی جاتے دیکھا ہے، اندر نہیں، فریال صاحبہ کی طرح. اور ماضی میں مجھ سمیت بہت سارے لوگ، ہم سب بی بی کے پیروکار تھے. تو وقت ابھی آگے کہیں نہیں گیا ہے. آپ پیسے دے کر پریس، سوشل میڈیا انفلوئنسر بنا سکتے ہیں، لیکن وقت آنے پہ وہ کہیں گے پولیس ہمیں مار رہی ہے، انقلاب کیسے لائیں، ایسے ہاتھ کر کے. تو آپ یہ راستہ نہیں روک سکتے، آپ یہ راستہ نہیں روک سکتے. اس وقت الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے. ہم نے یہ ساری گند اٹھائی ہے اپنے اوپر، اس لیے نہیں اٹھائی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بچانا ہے. اس وقت ڈالر جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، دوبارہ سے پیٹرول کی سمری بھیجی گئی ہے، دنیا جو ہے دوبارہ دیکھ رہی ہے. سعودی عرب جو ہے وہ پھر سے جو اپنے 3 ارب ڈالرز ہیں ان کے اوپر آ رہا ہے، کس کو دیکھ رہے ہیں، انٹینٹ بھیجا جا رہا ہے IMF کو. تو یہ ایک انتہائی بگڑی ہوئی صورتحال کو سیٹ کیا ہے. تو پاکستان کی عوام سے آپ یو ٹرن لے سکتے ہیں، انٹرنیشنلی کیسے لیں گے؟ انٹرنیشنلی آپ کو جو ہے اس قابل نہیں سمجھا گیا ہے. انٹرنیشنلی جو ہے انہی لوگوں کو سمجھا گیا ہے جنہوں نے آ کے ابھی حالات کو بہتر کیا ہے. تو IMF کے ساتھ ساتھ فرینڈز آف پاکستان بھی جو تھے وہ تیار نہیں تھے قرضہ دینے کو مزید، وہ بھی انہی شرائط کو دیکھ رہے تھے. تو اگر پاکستان کے امیج کو بدترین کرنا ہے تو پھر اسی طرح جنرل ظہیر الاسلام جیسے لوگ کھڑے ہو کے بتاتے رہیں گے کہ ہم تیسرا آپشن لانا چاہتے تھے. تو آپ کے تجربات ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، اس سے ہمیشہ شہلا رضا بہت صاحبہ آج آپ نے وہ نقصان کہتے ہیں نا پہنچا ہے. 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، آج تو آپ نے بات کو ہی ختم کر دیا. شہلا رضا صاحبہ آئی مسٹ کمینڈ یو آن یور فینٹاسٹک انالیسس رائٹ ناؤ. بالکل آپ نے صحیح. بہتر یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ یو آر ناٹ ٹرینڈ فار پالیٹکس. اصل جمہوریت یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے ایمبٹ میں رہ کے کام کرے، جب ہی جمہوریت چلے گی. ورنہ آپ دیکھیے کہ پرویز مشرف جیسا مضبوط آدمی ایک فون پہ جو ہے وہ بہت کچھ حوالے کر دیتا ہے، اور آصف زرداری جیسا صدر جو 126 ممبر کے ساتھ 342 کے ایوان میں بیٹھا ہو، وہ شمسی بیس بھی خالی کرا دیتا ہے اور نیٹو سپلائی روک کے معافی بھی منگوا لیتا ہے، زرعی ایکسپورٹ بھی بڑھا دیتا ہے اور سی پیک بھی دے دیتا ہے، 18ویں ترمیم بھی کر دیتا ہے، ریمیٹنس بھی بڑھاتا ہے، اور سی پیک کے ساتھ ایران گیس لائن اور دوسرے کام کر جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ حقیقی نمائندوں کو آنے دیں، حقیقی نمائندوں کو کام کرنے دیں. یہ میلے ٹھیلے تو سب لگا لیتے ہیں. اس دن TLP کا بھی بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا حقیقی جلسہ تھا جس میں لوگ خود ہی آئے ہوئے تھے. تو یہ جلسے جو ہیں قومی ترانے بجا کے اور یہ فیملی فیسٹیول کر کے آپ نے کر لیے، لیکن آپ کوئی روڈ میپ نہیں دے سکے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع لگا کے اداروں کے فیصلے بدلیں گے، اور اگر ایسا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو صرف 3 سال 8 مہینے میں 43 سے 45 ارب قرضہ اوپر پاکستان کے آیا ہے. ابھی صرف ہم ڈیفالٹ سے بچے ہیں، یہ اترا نہیں ہے. ٹھیک ہے شہلا، آئی ایم آؤٹ آف ٹائم، بٹ آپ نے اتنی جامع گفتگو کر دی ہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا یہاں پہ ختم کرتے ہوئے. لیکن تھینک یو سو مچ. ہمارے ولی خان صاحب موجود تھے نون لیگ سے، پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہم نے جانا، اور آف کورس ان 2 لوگوں کے جو سیاست میں ہونے سے کم از کم مجھے تھوڑی بہت ہمت ملتی ہے کہ ابھی بھی جمہوریت سمجھنے والے، جمہوریت کو جانچنے والے اور جمہوریت کے لیے لڑنے والے اب بھی بہت ہیں اس ملک میں. عمران خان صاحب کی ٹیم یا ان کے ہواری جتنی مرضی مارشل لاء کو آواز دے دیں،
جو حقیقی جو آزادی اچیو کرنا چاہتے ہیں, جو حقیقی خوشحالی ہے ملک کی, وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عمران خان صاحب کے تو ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ سب کچھ, اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر یہ کڑا وقت عمران خان صاحب پر آیا ہی کیوں, کہ ان کو جہاد کے لیے جانا پڑ رہا ہے اور عوام کو منانا پڑ رہا ہے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفے میں, ظاہر ہے وقفہ نہیں لیں گے, پروگرام ختم کریں گے, لیکن سوری آج ہمارے ایک دو گیسٹ ہم نہیں لے سکے, کچھ فون لائنز کا ایشو تھا. ہوپ فلی وی ہیڈ اے گریٹ شو اینڈ وی ول سی یو ٹمارو.